पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम और सरदारान कुरैश के दरमियान एक अजीब व गरीब वाक़या मुनाज़रे की सूरत में पेश आया। हुआ यूं कि एक दिन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम मुसलमानों के एक गिरोह के साथ काबे के नज़दीक तशरीफ़ फरमा थे और अहकाम इस्लाम व आयात कुरानी की तबलीग में मसरूफ़ थे। इसी दौरान बुजुर्गान कुरैश के कुछ अफराद जो सब के सब मुशरिक और बुत परस्त थे, जैसे वलीद बिन सफिरा, अबुल बख्तरी, अबू जहल, आसिब बिन वाइल, अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा, अब्दुल्लाह मखज़ूमी, अबू सुफियान, अतबा और शीबा वगैरह मिलकर जमा हुए और कहने लगे कि मोहम्मद की तबलीग का काम रोज बरोज तरक्की कर रहा है और वसी होता जा रहा है, लिहाजा जरूरी है कि इनके पास जाकर उनकी मुज़म्मत और सरजनिश करें और इनसे बहस और मुकाबला करें और इनकी बातों को रद्द करें। और इस तरह जब उनकी बेबुनियाद बातों को उनके दोस्तों और अहबाब के सामने पेश करेंगे तो वह अपनी इन हरकतों से बाज आ जाएंगे और इस तरह हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, वरना तलवार के जरिए इनका काम तमाम कर देंगे। अबू जहल कहने लगा, तुम लोगों में कौन हमारी नुमाइंदगी करेगा और मोहम्मद से मुबाहिसा व मुनाजरा करेगा? अब्दुल्ला मखजूमी कहने लगा कि मैं इनसे बहस करने के लिए हाजिर हूं, अगर तुम लोग बेहतर समझो तो मुझे कोई एतराज नहीं। अबू जहल ने उसकी बात को कबूल किया। फिर सब उठे और मिलकर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। अब्दुल्ला मखजूमी ने बोलना शुरू किया, एतराज पर एतराज करने लगा। हर मर्तबा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि कुछ और भी कहना है, वो कहता हाँ, और फिर अपनी बातों को जारी रखता, यहां तक कि कहने लगा कि बस इतना ही कहना था। अगर आपके पास इन एतराज़ात के जवाबात हैं तो हम सुनने को तैयार हैं। इसके एतराज़ात और मौज़ूआत कुछ इस तरतीब से थे। पहला एतराज़ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम लोगों की तरह खाते पीते हैं, जबकि पैगंबर को चाहिए कि वो दूसरों की तरह खाना वगैरह न खाए। दूसरा एतराज़ कि आपके पास मलकियत और दौलत क्यों नहीं है, जबकि खुदा के बाइक़्तिदार नुमाइंदे के पास दौलत और मर्तबा होना चाहिए। तीसरा एतराज़ कि आपके पास एक फरिश्ता होना चाहिए जो आपकी तस्दीक करे और हम भी उस फरिश्ते को देखें, बल्कि बेहतर ये होगा कि पैगंबर भी फरिश्तों की नस्ल से हो। चौथा एतराज़ कि आप पर जादू कर दिया गया है क्योंकि आप मशहूर मालूम होते हैं। पांचवा एतराज़ कि क्यों कुरान वलीद बिन मुगैरा मक्की या उर्वा ताइफी जैसी मारूफ शख्सियात पर नाजिल नहीं हुआ। छठा एतराज़, हम आप पर उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक आप इस पथरीली और सख्त ज़मीन पर पानी का चश्मा जारी न कर दें और खजूर और अंगूर के बाग न बना दें, ताकि हम चश्मे के पानी को पिएं और उस बाग के फलों को खाएं। सातवां एतराज़ कि क्या आप आसमान को गहरे बादलों और उसकी काली घटाओं की सूरत में हमारे सरों पर साया फगन कर सकते हैं। आठवां एतराज़ कि क्या खुदा और फरिश्तों को हमारी आंखों के सामने जाहिर कर सकते हैं ताकि हम उन्हें देख सकें। नवां एतराज़ कि आपके पास सोने से लदा हुआ एक घर क्यों नहीं है। 10वां एतराज़ कि आप आसमान पर जाकर हमारे लिए एक ऐसा खत क्यों नहीं लाते कि हम उसे पढ़ सकें, यानी जिसमें खुदा मुशरिकों को लिखे कि मोहम्मद मेरा पैगंबर है और तुम लोग उसकी पैरवी करो। अलबत्ता इन तमाम कामों को अंजाम देने के बाद भी हम ये वादा नहीं करते कि हम मुतमईन हो जाएंगे कि तुम पैगंबर खुदा हो, क्योंकि मुमकिन है इन कामों को तुम जादू और नजरों के धोखे की बिना पर अंजाम दो। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
عبداللہ مخزومی کی طرف رخ کیا اور فرمایا، پہلے اعتراض کا جواب تو یہ ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مصلحت اور اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح وہ چاہتا ہے حکومت کرتا ہے، کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ وہ کسی کو فقیر اور کسی کو امیر، اور کسی کو عزیز و محترم اور کسی کو ذلیل و خوار، اور کسی کو صحیح و سالم اور کسی کو بیمار کرتا ہے۔ البتہ اس کا تعلق خود انسان کی لیاقت سے ہے، لہٰذا اس صورتحال کے پیش نظر کوئی طبقہ بھی خدا پر اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا، اور جو بھی خدا کے سامنے اعتراض و شکایت کے لیے زبان دراز کرے وہ منکر اور کافر ہے، کیونکہ ساری دنیا کا اختیار خدا کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ تمام امور کی مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے، جو لوگوں کے لیے بہتر ہو انہیں کر دیتا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس کے حکم کے تابع رہیں، اور جو بھی خدا کے حکم کی اطاعت کرے وہ مومن ہے، ورنہ گناہگار کہلائے گا اور شدید قسم کے عذاب کا حقدار ٹھہرے گا۔ پھر آپ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 109 تلاوت کی، جس میں خدا فرماتا ہے، کہہ دو اے پیغمبر کہ میں تم جیسا بشر ہوں، یعنی تمہاری طرح کھاتا پیتا ہوں، لیکن خدا نے مجھے وحی سے مخصوص کیا ہے کہ بے شک تمہارا خدا ایک ہی ہے۔ جس طرح انسانوں میں سے ہر ایک کو ایک خاص خصوصیت کا حامل بنایا ہے، اور جس طرح تم لوگوں کو امیر، غریب، صحت مند، خوبصورت، بدصورت، شریف وغیرہ کے بارے میں اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، اور اس سلسلے میں خدا کا فرما بردار رہنا چاہیے، اسی طرح نبوت و رسالت کے بارے میں بھی خدا کے حکم کے فرما بردار رہو اور اعتراض نہ کرو۔ دوسرے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو کہتے ہو کہ میرے پاس مال و دولت کیوں نہیں، جبکہ خدا کے نمائندوں کے پاس بادشاہوں کے نمائندوں کی طرح مال و دولت مرتبے کا مالک ہونا چاہیے، بلکہ خدا کو بادشاہوں سے زیادہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خدا پر اعتراض غلط ہے اور بے بنیاد ہے، کیونکہ خدا زیادہ آگاہ اور خبر رکھنے والا ہے۔ وہ اپنے کاموں اور تدبیروں میں مصلحت کو سمجھتا ہے اور دوسروں کی مرضی کو ملحوظ رکھے بغیر عمل کرتا ہے۔ پیغمبروں کا کام لوگوں کو خدا کی عبادت کی دعوت دینا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ دن رات لوگوں کی ہدایت کا کام انجام دیں۔ اگر پیغمبر دنیاوی بادشاہوں کی طرح مال و دولت کا مالک ہوتا تو غریب اور عام افراد اتنی آسانی کے ساتھ پیغمبر سے رابطہ قائم نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ دولت مند شخص محلوں میں آرام کر رہا ہوتا ہے، اور محلوں کی عالیشان عمارتیں اور پردے اس کے اور غریب اور مزدوروں کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیتے ہیں، اور لوگ اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ چنانچہ ایسی صورت میں بعثت کا مقصد انجام نہیں پاتا، اور تعلیم و تربیت کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ نبوت کا آفاقی مقام مصنوعی نمود و نمائش کی وجہ سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ رہبر یا حاکم کا لوگوں سے دور ہونا ملک کے امور اور نظام میں خلل کا باعث ہوتا ہے، جو ناسمجھ اور لاچار لوگوں کے درمیان فساد اور گڑبڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ خدا نے جو مجھے دولت نہیں دی تو وہ اس لیے کہ تمہیں اپنی قدرت کو دکھلائے کہ وہ ایسی صورتحال میں بھی اپنے رسول کی مدد کرتا ہے اور اس کو تمام دشمنوں، مخالفوں کے مقابلے میں کامیاب کرتا ہے، اور یہ بات پیغمبر کی صداقت کے لیے کافی ہے۔ قدرت خدا تمہاری کمزوری کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو بغیر مال و دولت، فوج اور سلطنت کے تم پر غالب کرے، اور ان قریب خدا مجھے تم پر غالب کرے گا۔ تم لوگ میرے اثر کو ہرگز نہ روک سکو گے اور نہ ہی مجھے قتل کر سکو گے۔ ان قریب میں تم لوگوں پر مسلط ہو کر تمہارے شہروں پر قبضہ کر لوں گا۔ سارے مخالفین اور دشمن مومنوں کے آگے سرخم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تیسرے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے
آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم نے کہا کہ میرے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے جس کو تم لوگ دیکھ سکو اور جو میری تصدیق کرتا ہو، بلکہ خود پیغمبر کو فرشتوں کی نسل سے ہونا چاہیے، تو یاد رکھو کہ فرشتے ہوا کی مانند نرم جسم رکھنے والے ہیں جنہیں دیکھا نہیں جا سکتا، اور الغرض اگر تمہاری آنکھوں کو اتنی قدرت دی جائے کہ تم فرشتوں کو دیکھ سکو تو تم اسے انسان کہو گے، نہ کہ فرشتہ، یعنی وہ انسان کی صورت میں ہوگا، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے رابطہ قائم کرے اور گفتگو کرے تاکہ تم اس کی باتوں اور مقاصد کو سمجھ سکو۔ اس کے علاوہ کس طرح معلوم ہو سکے گا کہ وہ فرشتہ ہے نہ کہ انسان؟ اور جو کہہ رہا ہے وہ حق ہے، اور خدا اپنے پیغمبروں کو ایسے معجزات کے ساتھ بھیجتا ہے جس سے دوسرے عاجز ہوں، اور یہی پیغمبر کی صداقت کی نشاندہی ہے۔ لیکن اگر فرشتہ معجزات دکھائے تو تم کس طرح تشخیص دے سکتے ہو کہ اس فرشتے نے جو معجزہ دکھایا ہے دوسرے فرشتے اس کے انجام دہی سے قاصر ہیں؟ لہٰذا فرشتے کا معجزوں کے ساتھ نبوت کا دعویٰ اس کی نبوت پر دلالت نہیں کرتا، کیونکہ فرشتوں کا معجزہ پرندوں کی پرواز کی مانند ہے جس سے انسان عاجز ہیں، جبکہ خود فرشتوں کے درمیان یہ معجزہ شمار نہیں کیا جاتا، لیکن انسانوں کے درمیان اگر کوئی پرواز کرے تو وہ معجزہ کہلائے گا۔ اور یہ بات ہرگز فراموش نہ کرنا کہ خداوند عالم کا پیغمبر کو انسانوں کے درمیان بنانا تمہارے ہی امور کی آسانی کے لیے ہے، تاکہ تم بغیر زحمت کے اس سے رابطہ حاصل کر سکو اور وہ خدا کی حجت و دلیل کو تم تک پہنچا سکے، حالانکہ تم لوگ اپنے اعتراضات کے ذریعے خود اپنے کاموں کو مشکل کر رہے ہو۔ چوتھے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم نے کہا ہے کہ گویا مجھ پر جادو کیا گیا ہے، یہ الزام کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ حالانکہ میں عقل و تشخص کے لحاظ سے تم سب پر برتری رکھتا ہوں۔ میں نے ابتدا سے آج تک 40 سال زندگی گزاری ہے۔ اس مدت میں کوئی چھوٹی سی بھی خطا اور غلطی، جھوٹ یا خیانت تم نے نہیں دیکھی ہوگی۔ آیا جس نے تمہارے درمیان 40 سال اپنی قوت و صلاحیت کے ساتھ زندگی گزاری ہو، یا جسے خدا کی مدد سے امانت و صداقت میں برتری حاصل ہو، اس پر اس قسم کی الزام تراشی زیب دیتی ہے کیا؟ اس لیے پروردگار تمہارے جواب میں کہتا ہے، اے رسول آگاہ رہنا، یہ کم بخت تمہاری طرف کیسی کیسی نسبتیں دیتے ہیں۔ انہوں نے گمراہی کا راستہ اپنایا ہوا ہے اور یہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ پانچویں اعتراض کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے کہا ہے کہ کیوں قرآن ولید بن مغیرہ مکی یا عروہ بن مسعود طائفی جیسوں پر نازل نہیں ہوا، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے نزدیک مقام و منصب اور شہرت ذرا برابر بھی حیثیت کی حامل نہیں ہے۔ اگر دنیاوی نعمتیں اور عیش مکھی کے پر کے برابر بھی خدا کے نزدیک حیثیت رکھتی ہوتی تو ان میں سے ذرا برابر بھی کافروں اور مخالفین اسلام کو نہیں دیتا۔ دوسری طرف اس کی تقسیم بھی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس معاملے میں بھی کوئی بندہ اعتراض یا شکایت کا حق نہیں رکھتا۔ وہ جسے چاہے اور جس قدر چاہے نعمتیں عطا کرتا ہے، بغیر اس کے کہ اسے کسی کا خوف لاحق ہو۔ تم اپنے کاموں میں مختلف سمتوں کو معین کرتے ہو اور اپنے کاموں کو ہوس، خواہشات اور خوف کے مطابق انجام دیتے ہو، اور حقیقت اور عدالت کے خلاف مخصوص افراد کے احترام میں غلطی کرتے ہو، جبکہ خدا کے کام عدالت اور حقیقت کے تحت ہوتے ہیں۔ دنیاوی مقام و مناسبت اس کے ارادہ اور خواہش میں معمولی سا اثر بھی نہیں رکھتے۔ یہ تم ہو جو اپنی سطحی اور ظاہری نظروں کی بنا پر پیغمبری کے لیے دولت مند اور مشہور لوگوں کو دوسروں سے زیادہ لائق سمجھتے ہو، لیکن خدا رسالت کو اخلاقی فضیلتوں اور روحانی لیاقت اور حقیقت
اور اپنی فرما برداری اور اطاعت کی بنا پر قرار دیتا ہے۔ اس سے بھی بالا تر یہ کہ خدا اپنے کاموں میں مختار ہے۔ ایسا نہیں ہے اگر کسی کو مال دنیا کی نعمتیں اور شخصیت دے تو اسے نبوت دینے پر بھی مجبور ہو۔ چنانچہ تم لوگ مشاہدہ کرتے ہو کہ خدا نے کسی کو مال و متاع دیا مگر حسن و جمال نہیں دیا، اور برعکس کسی کو حسن و جمال دیا مگر مال نہیں دیا۔ کیا ان میں سے کوئی خدا پر اعتراض کر سکتا ہے؟ چھٹے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تم لوگ کہتے ہو کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے مگر یہ کہ اس پتھریلی اور سخت سرزمین پر پانی کا چشمہ جاری کروں، تو تمہاری یہ خواہش نادانی اور جہالت کی بنا پر ہے، اس لیے کہ چشمے کے جاری کرنے اور سرزمین مکہ میں باغ بنانے کا پیغمبری سے کوئی رابطہ نہیں، جیسا کہ سرزمین طائف میں تمہارے پاس زمین، پانی اور باغات ہیں، مگر تم پیغمبری کا دعویٰ نہیں کرتے۔ اور اسی طرح ایسے افراد کو بھی جانتے ہو کہ جنہوں نے محنت و کوشش سے چشمہ و زراعت بنایا لیکن پیغمبری کا دعویٰ نہیں کیا، لہٰذا یہ معمولی کام ہے۔ اگر میں بھی انہیں انجام دوں تو یہ میری رسالت کی دلیل نہیں بن سکتے۔ تمہاری یہ خواہشات ایسی ہیں کہ گویا تم کہو کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے مگر یہ کہ آپ لوگوں کے درمیان چلیں پھریں اور کھائیں پئیں۔ اگر میں اپنی پیغمبری کے اسبات کے لیے ایسی چیزوں کو ذریعہ بناؤں تو میں نے گویا انہیں دھوکہ دیا اور ان کی جہالت اور نادانی سے فائدہ اٹھایا اور نبوت کے مقام کو بیکار اور بے بنیاد باتوں پر قرار دیا، حالانکہ نبوت کا مقام دھوکہ اور فریب سے پاک ہے۔ ساتویں اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تم نے کہا ہے کہ آسمان کو ہمارے اوپر کالی گھٹاؤں کی صورت میں لا کر رکھ دو، یاد رکھو کہ آسمان کا نیچے آنا تمہارے ہلاک ہونے کا باعث ہے، حالانکہ بعثت و پیغمبری کا مقصد سعادت و خوشبختی کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے، خدا کی عظمت پر مبنی آیات و نشانیاں لوگوں کو دکھانا ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ حجت و دلیل کا طے کرنا خدا کے اختیار میں ہے۔ کوئی ان امور میں یہ حق نہیں رکھتا کہ اپنی ناقص سوچ کی بنا پر ایسے تقاضے کرے جن کا عملی ہونا معاشرے اور نظم کے خلاف ہو، کیونکہ ہر شخص اپنی خواہشات کے تحت تقاضا کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان تقاضوں کی تکمیل نظم میں خلل اور ایک دوسرے کی ضد چیزوں کے انجام دینے کا باعث ہوگا۔ کیا تم نے آج تک کسی ایسے طبیب کو دیکھا ہے جو علاج کے دوران مریض کی مرضی کے مطابق نسخہ لکھتا ہو، یا جو شخص کسی چیز کا دعویٰ کرے کیا وہ اپنے دعویٰ کی دلیل کے لیے اپنے مخالف کی باتوں پر عمل کرے گا؟ ظاہر ہے اگر طبیب بیمار کی پیروی کرے تو بیمار ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس طرح اگر دعویٰ کرنے والا اپنے مخالف کی دلیلوں پر عمل کرنے پر مجبور ہو جائے تو اس صورت میں حق بات کو ثابت نہیں کر سکے گا، اور پھر مظلوم اور سچے لوگ ظالم اور جھوٹے شخص کے سامنے اپنے دعوے کو ثابت کرنے سے عاجز ہو جائیں گے۔ آٹھویں اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہتے ہو کہ خدا اور فرشتوں کو تمہاری نظروں کے سامنے حاضر کروں تاکہ تم انہیں دیکھ سکو۔ یہ تمہاری بات انتہائی بے بنیاد اور محال ہے، کیونکہ خدا دیکھے جانے کی صفت اور مخلوقات کی صفات سے عاری ہے۔ تم خدا کو ان بتوں سے تشبیہ دیتے ہو جن کی پوجا کرتے ہو، اور پھر اسی قسم کا تقاضا مجھ سے کرتے ہو۔ ہاں، یہ بت جو حد درجہ کمی اور خامی کے حامل ہیں اس قسم کی تقاضوں کے لیے مناسب ہیں، لیکن خدا کی ذات ایسی نہیں ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم ایک مثال پیش کرتے ہیں جو مفہوم کو اور زیادہ واضح کر دیتی ہے کہ اگر خدا کو دکھانا محال نہ بھی ہو تب بھی عقل کے قوانین کے خلاف ہے، اور وہ یہ کہ پیغمبر اکرم عبداللہ مخزومی سے فرماتے ہیں، کیا تمہارے پاس طائف اور مکہ میں زمین اور ملکیت ہے؟ کیا ان کو سنبھالنے کے لیے تمہارے نمائندے ہیں؟ عبداللہ مخزومی بولا، جی ہاں،
میرے پاس باغ اور ملکیت اور نمائندے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، تم اپنے باغ اور ملکیت کا حساب کتاب کرتے ہو یا نمائندے کے ذریعے یہ کام انجام پاتا ہے؟ عبداللہ مخزومی نے کہا، نمائندوں کے ذریعے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نمائندے نے کسی زمین کو کرائے پر دیا یا بیچ دیا تو کیا دوسروں کو یہ حق ہے کہ اس پر اعتراض کریں اور کہیں کہ ہم خود مالک سے رابطہ کریں گے اور اس وقت تمہاری نمائندگی کو قبول کریں گے جب خود مالک آئے اور تمہاری باتوں کی تصدیق کرے؟ عبداللہ مخزومی نے کہا، جی نہیں، دوسرے ہرگز ایسے اعتراضات کا حق نہیں رکھتے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ہاں البتہ یہ اس صورت میں ہے جب تمہارے نمائندے کے پاس کوئی ایسی نشانی ہو جو تمہاری نمائندگی کو ظاہر کرے۔ اب مجھے ذرا یہ بتاؤ، ان کے پاس کیسی نشانی ہو جو تمہاری نمائندگی کو ظاہر کرتی ہو، جبکہ لوگ بغیر نشانی کے اس کی نمائندگی کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوں؟ عبداللہ مخزومی نے کہا، نمائندے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس کوئی نشانی ہو۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، اگر لوگ اس کی اس نشانی کو قبول نہ کریں تو کیا اس نمائندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مالک کو ان کے سامنے حاضر کرے اور مالک کو حکم دے کہ وہ ان لوگوں کے سامنے حاضر ہو؟ ایک عقل مند نمائندہ اس طرح کی ذمہ داری اپنے مالک کو دے سکتا ہے کیا؟ عبداللہ مخزومی نے کہا، جی نہیں، اسے چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کے مطابق کام کرے اور اپنے مالک کو حکم دینے کا اسے کوئی حق نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب میں کہتا ہوں کہ تم کس طرح خدا کے نمائندے رسول کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہو کہ وہ اپنے مالک کو حاضر کرے، میں اس کا فقط نمائندہ ہوں۔ کس طرح ممکن ہے کہ اپنے مالک خدا کو حکم صادر کروں اور اس پر ذمہ داری لگاؤں جو کہ مقام رسالت کے خلاف ہے؟ اسی بنیاد پر تمہارے سارے اعتراضات کا جواب بالخصوص فرشتوں کے حاضر کرنے کے بارے میں واضح ہو جاتا ہے۔ تمہارے نویں اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ جو تم نے کہا ہے کہ میرے پاس سونے سے لدا ہوا گھر ہونا چاہیے، یہ بات بھی بے بنیاد ہے، اس لیے کہ سونا اور دولت رسالت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ اگر بادشاہ مصر کے پاس سونے کے بنے ہوئے گھر ہوں گے تو وہ اسی بنا پر نبوت کا دعویٰ کر سکے گا؟ عبداللہ مخزومی نے کہا، نہیں، وہ ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لہٰذا میرے پاس بھی سونے اور چاندی کا ہونا ذرا برابر بھی میری رسالت کی صداقت پر دلالت نہیں کرتا، لہٰذا میں اس راہ سے بھی لوگوں کی نادانی و جہالت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی خدا کی حجت کے مقابلے میں اس قسم کے بے بنیاد دلائل سے اپنی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ 10ویں اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، اور یہ جو تم کہتے ہو کہ میں آسمان پر جاؤں اور خدا کی طرف سے تمہارے لیے خط لاؤں، تمہاری ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم حق کو قبول کرنے کے لیے کسی طرح سے تیار نہیں ہو، اس لیے کہ تمہارے کہنے کے مطابق صرف آسمان پر جانا کافی نہیں ہے، بلکہ آسمان پر جانے کے علاوہ خدا کی طرف سے تمہارے لیے خط بھی لاؤں، اور خط لے بھی آؤں تب بھی قبول نہیں کرو گے، کیونکہ تم صاف کہہ رہے ہو کہ اگر میں تمہارے ان کاموں کو انجام بھی دے دوں تب بھی ممکن ہے تم ایمان نہ لاؤ۔ لیکن یاد رکھو، اس طرح کی ضد اور ہٹ دھرمی و عناد کا نتیجہ سوائے عذاب اور بلا کے نازل ہونے کے کچھ بھی نہیں، اور تم اپنے ان کاموں کی وجہ سے عذاب کے مستحق ٹھہرو گے۔ تمہارے تمام سوالات کے جواب خداوند عالم نے سورہ کہف اور سورہ فصلت کی آیت میں اس طرح دیا، قل انما انا بشر مثلکم، یعنی میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں اور خدا کا نمائندہ ہوں، خدا کے فرمان کو تم تک پہنچانے والا ہوں۔ میری نشانی یہی قرآن و معجزات ہیں جو خداوند عالم نے مجھے عطا کیے ہیں، لہٰذا میں نہ تو خدا کو حکم دے سکتا ہوں اور نہ ہی تمہاری بے بنیاد خواہشات پر اسے مکلف کر سکتا ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا، ایسا کیوں نہیں کہتے کہ جب قوم موسیٰ نے ان کے خدا کو دیکھنے کی موسیٰ سے گزارش کی تو خدا ان پر غضبناک ہوا
اور بجلی کے ذریعے ان کو جلا ڈالا۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کیوں نہیں، ایسا ہی ہوا تھا۔ ابو جہل نے کہا ہم نے تو قوم موسیٰ سے بھی بڑی فرمائش کر دی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم ہمارے سامنے خدا اور فرشتوں کو حاضر نہ کرو، لہٰذا خدا سے کہو کہ ہمیں بھی جلا ڈالے اور نابود کر دے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے حضرت ابراہیم کی داستان نہیں سنی جب انہوں نے خدا کے نزدیک اتنا تقرب حاصل کر لیا کہ خدا نے ان کی آنکھوں کے نور کو اس حد تک قوی کر دیا کہ وہ لوگوں کے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو بھی دیکھ سکتے تھے۔ اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک مرد و عورت زنا کرنے میں مصروف ہیں، لہٰذا ان کے لیے بد دعا کی اور وہ دونوں ہلاک ہو گئے۔ پھر دوسرے مرد و عورت کو بھی دیکھا اور وہ بھی یہی کام کر رہے تھے، لہٰذا ان کے لیے بھی نفرین کی اور وہ دونوں بھی ہلاک ہو گئے۔ جب تیسری دفعہ بھی اسی طرح کا منظر دیکھا اور نفرین کی اور وہ بھی ہلاک ہو گئے تو خداوند عالم نے انہیں وحی کی کہ بد دعا نہ کرو، کیونکہ کائنات کے چلانے کا اختیار تمہارے نہیں میرے ہاتھ میں ہے۔ گناہ گار بندے تین حالتوں سے خارج نہیں ہیں، اولاً یا وہ تائبین میں سے ہیں جنہیں میں بخش دوں گا، یا ان کی آئندہ نسل میں کوئی بندہ مومن آنے والا ہے جس کی خاطر ان کو مہلت دی جائے گی اور اس کے بعد ان تک عذاب آ پہنچے گا، اور ان دو صورتوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے عذاب تمہارے تصور سے زیادہ ہے جسے میں نے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ اے ابو جہل، اسی وجہ سے خدا نے تجھے مہلت دی ہوئی ہے کہ تیری نسل میں ایک فرزند مومن اکرمہ پیدا ہوگا۔